السلام علیکم، 9th کلاس۔ آج آپ کے لیے پاکستان اسٹڈیز کا 13واں سبق پیش کیا جا رہا ہے۔ تو اس میں ہم پہلے چیپٹر میں جو آپ کا لانگ کوشچن ہے، ایکسپلین اباؤٹ ٹو نیشن تھیوری۔ ٹو نیشن تھیوری کی ہم نے وضاحت کرنی ہے، دو قومی نظریے کی وضاحت کرنی ہے، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ دس از آن پیج 9 آن یور ٹیکسٹ بک یونٹ 1۔ یہ سیکنڈ تھرڈ پیراگراف پہ دیکھیں، یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ Two nation theory, origin, evolution, and expectation. In the subcontinent, every individual who embraced Islam associated himself socially and politically to the Muslim society and state. تو اسٹینڈ برصغیر میں جو بھی فرد اسلام اس نے قبول کیا، مشرف پر اسلام ہوا، اس نے اپنے آپ کو ذاتی طور پر اور معاشرتی طور پر، سیاسی طور پر اپنے آپ کو اسلامی معاشرے کا ایک حصہ سمجھا۔ Thus he would break all the previous relationships and link himself to a new social system. اس نے ماضی کے تمام رشتے ختم کر کے اپنے آپ کو ایک نئی سماجی نظام میں شامل کیا۔ On these bases, with the passage of time, a separate and unique temperament of the Muslims of India formed. تو اس بنیادوں پر، ان بنیادوں پر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کا ایک الگ سے مزاج بنا۔ It was entirely different from that of the other Indian nations، اور یہ ہندوستان کی دوسری قوموں کے مقابلے میں بالکل مختلف تھا۔ This identity formed the basis of two nation theory، اور اسی شناخت نے، یہی شناخت جو تھی وہ دو قومی نظریے کی بنیاد بنی۔ In the perspective of the subcontinent, two nation theory means that two major nations, the Hindus and the Muslims, were settled there. اس کے مطابق برصغیر میں دو بڑی قومیں آباد تھیں، ہندو اور مسلمان۔ The two nations were entirely different from each other in their religious ideas, the way of living, and collective thinking۔ تو یہ قومیں جو تھی اپنے مجموعی مزاج کے لحاظ سے، مجموعی سوچ کے لحاظ سے ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھیں۔ Their basic principles and the way of living are so different that despite living together for centuries, they could not intermingle with each other. صدیوں تک ساتھ رہنے کے باوجود بھی یہ آپس میں ایک نہ ہو سکے۔ You know that the Muslims and Hindus do not have intermarriages, they do not dine together, and many other differences were there between them. The Indian Muslims fought the war of freedom on the basis of two nation theory, and after accepting this theory as historical fact, two separate states, Pakistan and India, came into existence. تو مسلمان جو جنگ آزادی کی جنگ لڑی، اور اس سے دو قومی نظریہ وجود میں آیا، اور اسی کے مطابق پھر ایک تاریخی حقیقت ہے کہ دو الگ مملکتیں جو ہیں وہ وجود میں آئیں، پاکستان اور ہندوستان۔ The theory is the basis of ideology of Pakistan، اور یہی نظریہ جو ہے دو قومی نظریہ کی بنیاد ہے، پاکستان کی بنیاد ہے۔ So far as the evolution of two nation theory is concerned، جہاں تک دو قومی نظریے کے ارتقاء کا تعلق ہے، will evaluate some personalities and their thoughts، ہم کچھ لوگوں کی شخصیات کی جو ہے ان کی ان شخصیات کی ہم جائزہ لیں گے، ان کے خیالات کا جائزہ لیں گے۔ These personalities belong to different periods، مختلف ادوار سے ان کا تعلق ہے۔ پہلے جس پہ ہم تعلق کریں گے that is two nation theory of Sir Syed Ahmad Khan۔ Sir Syed Ahmad Khan was the first person who used the term two nation theory due to Hindi-Urdu controversy in Banaras 1867۔ سر سید احمد خان پہلے مسلمان رہنما تھے جنہوں نے دو قومی نظریے کا نظریہ پیش کیا، اور وہ بھی اس وقت جب 1867 میں بنارس میں اردو ہندی تنازع پیدا ہوا۔ He convinced the government that there are at least two nations settled in the subcontinent, one of them is Muslim and the other is Hindus۔ اور انہوں نے حکومت کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ برصغیر میں دو قومیں آباد ہیں، ایک ہندو اور ایک مسلمان۔ One of them is Muslim and the other is Hindu. The Muslims are a separate nation in every aspect because their civilization, culture, language, custom and philosophy of our life are different from those of Hindus۔ اور مسلمان جو ہندوؤں کے مقابلے میں جو ان کے ہر طرح سے، یعنی کس طرح ان کا ہے کہ
اپنی تہذیب کی بنا پر، ثقافت کی بنا پر، زبان، رسم و رواج اور فلسفی کی بنا پر، فلسفے کی بنا پر ان سے بالکل مختلف قوم ہے. تو نیکسٹ پیراگراف دیکھیں. ڈاکٹر علامہ محمد اقبال. ڈاکٹر علامہ محمد اقبال پریزنٹیڈ دی آئیڈیا آف اے سیپریٹ اسٹیٹ فار دی مسلم. آپ نے مسلمانوں کے علیحدہ مملکت کا خاکہ پیش کیا. He said the Muslims would not allow that their religious, political and social rights are usurped. مسلمان نہیں چاہیں گے کہ ان کے مذہبی، سیاسی اور جو سماجی حقوق ہیں کو غصب کیا جائے. Therefore, I would like to see the Punjab, North West Frontier Province, Sindh and Balochistan put together into a single state. اور انہوں نے کہا کہ میری خواہش ہے، میں چاہوں گا کہ شمال مغربی سرحدی صوبہ جس کو خیبر پختونخوا کہتے ہیں، سندھ بلوچستان کو ملا کر، پنجاب کو ملا کر ایک علیحدہ مملکت جو ہے وہ وجود میں لائی جائے. In January 1933, during his stay at England, Chaudhry Rahmat Ali, along with some of his friends, published a pamphlet named Now or Never. 1933 میں قیام انگلستان کے دوران چودھری رحمت علی نے اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ مل کر ایک کتابچہ شائع کیا. اس کا نام تھا ناؤ اور نیور، یعنی اب یا پھر کبھی نہیں. It also distributed among Indian politicians. اور وہاں پر جو ہندوستانی گول میز کانفرنس کے سلسلے میں جو ہندوستانی رہنما وہاں موجود تھے انہیں وہ تقسیم کیا گیا. In this pamphlet, the name of separate state for the Muslims was proposed as Pakistan. اور اس میں مسلمانوں کی علیحدہ مملکت کا نام پاکستان تجویز کیا گیا تھا. چودھری رحمت علی was one of the opinion that the Muslims possess the history and civilization of their own on the basis of these two their nationalities not Hindustani but Pakistani. اور انہوں نے یہ ثابت کیا اور اپنی تجاویز دیں کہ ثقافت کی بنا پر اور تاریخ کی بنا پر مسلمان جو ہندوستانی قوم کا حصہ نہیں ہے بلکہ وہ پاکستانی کے طور پر ایک علیحدہ قوم ہے. So next paragraph, قائد اعظم was a firm advocate of two nation theory. قائد اعظم دو قومی نظریہ کے بہت بڑے وکیل تھے. He gave the Muslims the status of a separate nation in every respect. اور انہوں نے ہر لحاظ سے مسلمانوں کو ایک علیحدہ قوم قرار دیا. انہوں نے کہا he said Muslims are a nation according to any definition of a nation. قومیت کی کسی بھی تعریف کی بنا پر مسلمان ایک الگ قوم ہے. And they must have their homeland, their territory and their state. اور ان کا اپنا ملک بھی ہونا چاہیے اور ان کی اپنی ہر چیز جو ہے وہ علیحدہ، ان کا علاقہ بھی علیحدہ ہونا چاہیے. پاکستان ریزولوشن واز پریزنٹیڈ آن 23 مارچ 1940. اور قرارداد پاکستان جو ہے وہ 23 مارچ 1940 کو پیش کی گئی. اور اس میں قائد اعظم نے فرمایا دی ہندوز اینڈ مسلم بلانگ ٹو ڈفرینٹ ریلیجیس فلاسفیز سوشل کسٹمز اینڈ لٹریچرز. ہندو اور مسلمان جو ہے وہ مختلف مذاہب سے، مختلف فلسفہ حیات سے اور مختلف رسم و رواج، سماجی رسم و رواج اور ادب سے تعلق رکھتے ہیں. دے ہیو ڈفرینٹ ایپکس، ڈفرینٹ ہیروز اینڈ ڈفرینٹ ایپیسوڈس. ان کی مختلف رسمیہ داستانیں ہیں، ان کے مختلف ہیرو ہیں اور ان کے مختلف داستانیں ہیں. ٹو ٹائی ٹوگیدر ٹو سچ نیشن انڈر اے سنگل اسٹیٹ. اور دونوں کو اگر ایک ہی مملکت میں رکھنے کی کوشش کی گئی، ون ایز اے numerical minority and the other as a majority, must lead to growing discontent and final destruction of any fabric that may be so built for the government of such a state. تو ان کا اگر ان کو زبردستی اکٹھے رکھنے کی کوشش کی گئی تو اس سے بدامنی پھیلے گی، تباہی ہوگی اور مملکت کا نظام جو ہر طرح سے تباہ ہوگا. It would be better for the British government to announce the partition of the subcontinent by keeping in view. ان کا سب سے بہتر ہوگا کہ برصغیر میں برطانوی حکومت جو ہے وہ تقسیم کا اعلان کرے اور اس بات کو ذہن میں رکھے دی انٹرسٹ آف دی ٹو نیشنز، دونوں قوموں کے مفادات کو. اٹ وڈ بی اے رائٹ اسٹیپ ریلیجسلی ایز ویل ایز ہسٹوریکلی. اور یہ مذہبی طور پر بھی اور تاریخی طور پر بھی ایک درست قدم ہوگا. فرینڈ اس میں جو نشان زدہ حصے ہیں وہ آپ نے تیار کرنے ہیں، وہ آپ کا لانگ کوشچن بنے گا. تو اس کے علاوہ اس کے میں نے 8، 9 اور 10 جو شارٹ کوشچن ہیں وہ آپ کے لیے کر کے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اور اس طرح سے آپ نے یہ شارٹ کوشچن پڑھ لینے ہیں، تیار کرنے ہیں. اور باقی جو آپ کے 3 شارٹ کوشچن ہیں وہ آپ نے خود سے لکھنا ہے. یہ آپ کا ہوم ٹاسک ہے اور انشاءاللہ ایک نئے لیسن کے ساتھ آپ سے اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی. ٹل دیٹ ٹائم اللہ حافظ. سی یو اگین.